अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जी हाँ, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आज का प्रोग्राम मेरे लिए बड़ी ही सादत की बात है कि मैं एक अहम प्रोग्राम करने जा रही हूँ। आज का प्रोग्राम, आज की शख्सियत जो मेरे मेहमान खुसूसी हैं, आज का प्रोग्राम एक्सक्लूसिव है। और अगर मैं इब्तदा में ही इसको बयान करूं कि आज मेरे पास जो बहुत ही अहम और मोतबर शख्सियत जो यहाँ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ, तो आप भी सुनकर बहुत खुश होंगे और आपके दिल भी जो है वो खुशपाश हो जाएंगे। बल्कि जो है वो आप ये महसूस करेंगे कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपको ज़ियारत भी हो गई है। हमारे पास आज मौजूद हैं सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन जनाब साहबजादा मोहम्मद बिलाल अहमद चिश्ती अजमेरी साहब, जो अजमेर से तशरीफ़ लाए हैं। पाकिस्तान में पिछले 1 महीने से तशरीफ़ फरमा है और पाकिस्तान आने का इनका ख़ास मकसद है। आप ये देखिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती कि जिनको सुल्तानुल हिंद का टैग, उनको सुल्तानुल हिंद का लक़ब, खिताब जो है वो दिया गया, जो कि हिंद पर हुकूमत कर रहे हैं और वहाँ पर ख़ास तौर पर उनका राज है। उस दौर में जब इतने लाखों मुसलमान किए कि जिस दौर में वहाँ पर मुसलमानों का कोई वजूद नहीं था, इस्लाम का कोई वजूद नहीं था, इस्लाम का झंडा सर बुलंद नहीं था, वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम का झंडा सर बुलंद करके तमाम हिंद पे फ़तह हासिल की और उन्हें सुल्तानुल हिंद का ख़िताब दिया गया। ये सुल्तानुल हिंद का ख़िताब उन्हें कैसे मिला, किस तरह अजमेर शरीफ से उनके सज्जादा नशीन आज मेरे प्रोग्राम में, मेरे लिए बड़ी बाइस सादत बात है कि आज ख़ुद तशरीफ़ लाए और अचानक मेरी इनसे बात हुई, अचानक मुलाकात हुई और जब बात हुई तो कहा यह गया कि वो आए नहीं हैं, बन के उनको भेजा गया है। मेरे लिए बड़ी बाइस सादत बात है। मैं खाकसार गुनाहगार, लेकिन आज उनका तारुफ करवाते हुए मैं ख़ुद बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और ये खुशी आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे। हमारे साथ मौजूद है हज़रत जनाब साहबजादा मोहम्मद बिलाल अहमद चिश्ती अजमेरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है उस मालिक का। पीर साहब, इतना मुबारक सफ़र, इतनी मुबारक जगह से आप तशरीफ़ लाए हैं, इतनी बड़ी जगह से तशरीफ़ लाए हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती के सज्जादा नशीन हैं। पाकिस्तान आने का हमें मकसद तो बताइए कि पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास तौर पर ये जो चादर मुबारक आपकी इस टेबल पर, और हमें हमारी इस टेबल को ये शर्फ हासिल हुआ कि इतनी मुबारक चादर जो है वो इसकी यहाँ पर मौजूद है, इसके भी हमें बताइए, इसकी भी तफसील बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिकान रसूल, मुहिब्बान गौस, अक़ीदतमंदान गरीब नवाज़, मैं अपनी खानका की जानिब से इस चैनल के हवाले से सारे आशिकान रसूल, मुहिब्बान गौस, अक़ीदतमंदान गरीब नवाज़ को उस आस्ताने की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ बारगाह गरीब नवाज़ से है, जो किसी शख्सियत या तारुफ की मोहताज नहीं है। शायर कहता है, नाइबे मुस्तफ़ा दरे किश्वर रश के पैगम्बरा मोइनुद्दीन। थोड़ा सा सवाल है लेकिन मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ कि जब रोज़े महशर होगा, कायनात के मालिक, नबियों के सरदार, आका इनामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर में बड़े फ़ख्र से कहेंगे, ऐ बारे ताला, तूने बेशुमार नबी भेजे, बेशुमार अंबिया भेजे, लेकिन मेरी उम्मत में ऐसे वली गौसुस सखलैन, दातागंज व हजवेरी, गरीब नवाज़, हिंदल वली, अताए रसूल, बेशुमार नबी आए, 250 साल लाए, कितने मुसलमान किए, लेकिन इस नबी का नायब, मैसेंजर, एक्सीलेंसी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक वक्त में 90 लाख मुसलमान किए। बिल्कुल ये वो आस्थाना है जहाँ आज भी मज़हब व मिल्लत के लोग अताए रसूल की बारगाह में हाजिर होकर हाजिरी देते हैं। यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो ईसाई हों, वो हिंदू हों, सब हाजिरी देते हैं और सबकी मुरादें जो है वो बर आती हैं। इनको गरीब नवाज़ कहा गया। गरीब नवाज़
جو غریبوں کو نوازتے. یہ تو ذرا ہمیں قصہ سنائیے کہ یہ غریب نواز کا جو ایک لقب ہے یہ ایسے ہی تو کسی کو نہیں دے دیا جاتا. دیکھیں جی، لوگوں کو ٹائٹل کی بڑی تمنا ہوتی ہے. واہ. میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ابھی عطائے رسول کے لفظ سے فارغ نہیں ہوئے تھے. اسی دوران آپ کے دادا مرشد خواجہ حسن زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور کہا، معین الدین، اس خانقاہ سے فلاں دن ایک اللہ کے ولی نے دیدار کرانا ہے. سبحان جو اللہ. توبہ تلہ کر کے اس اللہ کے ولی کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس ولی کے طفیل میں اسے جنتی ہونے کا شرف حاصل کر دے گا. سبحان اللہ. لیکن معین الدین، اس راز کو راز رکھنا، اس راز کو فاش مت کرنا. اگر اس راز کو فاش کیا تو چمپے جنت حرام ہو جائے گی. میرے جد اعلیٰ خواجہ حسن زندانی کی بارگاہ سے اٹھے، اس شہر، دیہات، گاؤں، اس صوبے میں جا کے اعلان کیا کہ میرے دادا مرشد کی بارگاہ میں فلاں دن ایک شخص نے دیدار کرانا ہے، جو اس کو دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا. بارکیف جب وہ دن قریب آیا تو اس خانقاہ پہ بڑی کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. حضرت خواجہ حسن زندانی نے بلا کر معین الدین کو پوچھا، اے معین الدین، تمہیں اس راز کا مطلب نہیں تھا؟ تمہیں پتہ اس راز کو فاش کرنا آپ پہ جنت حرام ہو جائے گی. میرے جد اعلیٰ عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین ہند الولی عطائے رسول نے کہا کہ کائنات کے مالک، نبیوں کے سردار، آقا انعامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت امتی امتی امتی. اگر ایک معین الدین دوزخ میں چلے جائے گا اور یہ کثیر تعداد میں حضور کے امتی جنت میں جائیں گے، میرے لیے تبلیغ کا کام اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. آپ کے دادا مرشد کو کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے فرمایا، ہم تمہیں آج سے غریب نواز کا خطاب دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے وہ غریب نواز کا خطاب کہ جو ایسے جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ نوازا گیا. اچھا یہ بتائیے گا پیر صاحب کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہ چادر مبارک جو آپ کے ساتھ یہاں آئی ہے اور خاص طور پر یہ آپ نے اسپیشل بنوائی ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اور یہ آپ لے کر تشریف لائے ہیں پاکستان، تو یہ کہاں جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہے، اس کو کہاں جانا ہے؟ دیکھیں، سلسلہ چشتیہ کے اندر اگر کوئی رائٹر، مصنف یا لیکھک سلسلہ چشتیہ پہ قلم چلاتا ہے، جس طرح آپ کے وزیر اعظم عمران خان ہیں، اگر کوئی مصنف لیکھک کرکٹ پہ لکھے گا تو بنا عمران خان کے نہیں لکھ سکتا. واہ. اسی طرح سلسلہ چشتیہ پہ کوئی مصنف، لیکھک یا کوئی اچھا آدمی قلم چلا گا تو بنا حضرت بابا فرید زود الانبیاء، زود الانبیاء ہے، ان کے بنا لکھا نہیں جا سکتا. حق ہے. سلسلہ میں آپ نے بڑا کام کیا ہے، اور ہر سال 1947 کے پہلے عطائے رسول کی بارگاہ سے عرس پاک میں یہ چادر بابا فرید زود الانبیاء کی بارگاہ میں آتی تھی. لیکن اس کے بعد حالات بگڑتے گئے. 84 اور 85 سے میں نے یہ چادر پھر چالو کی. پچھلے 15 سال سے یہ چادر میں لے کے آتا ہوں. داتا صاحب کی نیے بھی اور بابا فرید کی نیے بھی. سبحان تو اللہ. یہ 35 کلو کی ہوتی ہے، اس بار یہ 22 کلو کے قریب کی چادر ہے. یہ بابا صاحب کی بارگاہ میں پیش ہوگی، کیونکہ محرم کے اندر کرونا پک پہ تھا، ہم نہیں آ سکے تھے، ہم لے کے آئے. اور شادی اور عرس کے لیے جب عرس کسی صاحب مزار کا ہوتا ہے تو اس کو جو کہتے ہیں وہ اس دن دولہا بنتا ہے. تو دولہے کا جوڑا سسرال سے آتا ہے. بابا صاحب کا سسرال اجمیر شریف ہے، وہاں سے یہ چادر لا کے وہاں پیش کی جاتی ہے. پیر صاحب ایک سوال کرنے لگی ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. آج سے پہلے کسی بھی ٹی وی پروگرام میں کیا اس چادر کی ایسے زیارت کروائی گئی ہے؟ دیکھیں یہ چادر میری مرضی نہیں چلتی ہے، میں تو اس کا ایکسیلنسی ہوں. جہاں پیش ہونی ہے وہ خود کرتے ہیں انتظام. یہ ایک شو آف ہوتا ہے. اس چادر کو دکھانے کا مطلب یہ جوڑا جو ہے شادی کا وہ دکھایا نہیں جاتا ہے، وہ تو دولہا ہی دیکھتا ہے. یہ عطائے رسول کی مرضی تھی. آئے ہوئے مجھے مہینہ ہو گیا، میں پچھلے 15 سال سے آیا ہوں. ایئر وائی ہمارا بڑا اچھا ٹی وی ہے، غریب نواز کے نام پہ کام کرتا ہے، لیکن اس کو بھی میں نے آج تک اس چادر کے حوالے سے رکھا نہیں ہے. شاید یہ میری بیٹی عقیدت مند محبین ہے،
اس نے بڑی اس کے ساتھ پیار کے ساتھ جیسے والدین بیٹے اپنے بزرگوں سے یا والدین پیروں سے یا اپنے باپ سے التجا کرتے ہیں، اس نے معصومی شخصیت کے حوالے سے خود کا بھی تھا اور کسی اچھے آدمی سے مجھے لا کے یہاں بٹھایا ہے. اور یہ چادر میرا اپنے آپ موڈ ہوا، دل تو نہیں چاہتا تھا کہ عطائے رسول کی چادر ہے، لیکن عوام الناس کو پتہ چلے کہ یہ وہ چادر کہاں سے آئی ہے، کس کے نہیں آئی ہے، زود الانبیاء کی بارگاہ میں پیش ہوگی. میرے لیے بڑی باعث سعادت بات ہے. میں خاکسار گناہگار، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنے بڑے انبیاء اولیاء کے دربار پہ سجائی جانے والی چادر جو جوڑا جو ہے وہ سسرال سے آیا ہے، اجمیر شریف سے آیا ہے، جو ہے پاک پتن شریف کے لیے، جو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آیا ہے، اس کی زیارت سب سے پہلے میرے پروگرام میں ہو. میں اس قابل نہیں ہوں. پیر صاحب میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے جس طرح میرے الفاظ کا بھرم رکھا اور جس طرح میری عزت رکھی، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بے شک جو اللہ کو دل سے پکارتا ہے، اللہ والے اس کی مدد کے لیے ضرور آتے ہیں. یہ دکھانے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھانے کی بات ہے کہ یہ دلوں کے کھیل ہیں، یہ دلوں کے معاملات ہیں، یہ محبت ہے کہ جو آپ کو کھینچ کر جو ہے وہ لے آتی ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ آج تک کسی ٹی وی پروگرام میں اس چادر کی زیارت نہیں ہوئی. پیر صاحب کئی سالوں سے یہ چادر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ لے کر آ رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا. ایون کہ بڑے سے بڑا چینل بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہاں پر اس چادر کی جو ہے وہ رونمائی یا اس کی زیارت کروائی گئی ہو. میں اپنے پروگرام کو، اپنے چینل کو باعث سعادت سمجھتی ہوں کہ ہمارے پروگرام سے اور ہمارے اس چینل کوہنور ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے ہم اس کی زیارت آپ تمام لوگوں کو کروا رہے ہیں. اور یہ بڑی باعث، آج کا تو پروگرام ہی سارا کا سارا جو ہے وہ میرا بڑا بابرکت ہو گیا. آپ کا آنا ہی، میں تو سوالات ہی بھول گئی کہ مجھے سوال کیا کرنے ہیں، لیکن جب آپ تشریف لائے ہیں اجمیر شریف سے تو وہاں کے حالات اور واقعات، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملات اور حالات چل رہے ہیں کہ وہاں نہیں جا سکتے، وہاں سے یہاں نہیں آ سکتے. کووڈ کا دور گزرا، کرونا وائرس نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہند میں بھی اور سندھ میں بھی، ہر جگہ پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور کو کیسے دیکھا آپ نے وہاں ہند میں، کیسے جو ہے وہ لوگوں کو آپ نے وہاں پر دیکھا؟ اس کا تو کچھ احوال بیان کیجئے. دیکھیں جی، میں اس بات پہ پورا بلیو کرتا ہوں. میری ایک پورے پاکستان، عوام الناس، دنیا کے لوگوں سے اس چینل کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں، بیماری ہے، رہے گی اور تھی، لیکن میں غریب نواز کی نسبت سے عاشقان غریب نواز، عقیدت مند، محبین، ماننے والے، چاہنے والے، شردالو اور سبھی لوگوں سے التجا کرتا ہوں، اس ٹی وی کے ذریعے سے برائے مہربانی اس کی ویکسین ضرور لگوائیں. دونوں ویکسین لیں. اس ویکسین جس طرح ہر دور میں ہر بیماری کا علاج تھا، تو آج تک بچوں کو پولیا چل رہا ہے، پینا ہی پڑتا ہے. یہ بیماری ویکسین پہ اب ڈفرینٹ ہے. جو ماننے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، میری التجا کو، ریکویسٹ کو پرزور اپیل سے، چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، مختلف ممالک ہو، جہاں بھی ہو، انسانیت کے ناطے، صوفی کے ناطے میرا پیغام ہے، ویکسین ضرور لگوائیں ہر حال میں. اور اس کا پورا احتیاط برسیں، اس کے ساتھ ڈسٹینس رکھیں، ماسک لگا کے لگیں، لوگوں کی گیدرنگ میں کم جائیں. ہمارے چینل پہ لوگوں کو آنے کا بڑا شوق تھا، ملنے کا شوق تھا. میں نے ایک ہی شرط پہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ چینل پہ آپ ہوں گی، میں ہوں گا اور کیمرہ مین ہوگا. جی، میں نے کسی کو نہیں بتایا. ورنہ یہاں کا جو باہر ہوتا ہے سر مجھے پتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات 70 سال سے اوپر نیچے ہوتے ہیں. بالکل. ہندوستان کے سیاستداں پاکستان گئے، جنرل پرویز مشرف آئے، زرداری صاحب آئے، بے نظیر بھٹو صاحب آئی ہیں، راجہ پرویز اشرف آئے، بہت سے منسٹرز آئے، ایمبیسڈر آئے، اس کے بعد کرکٹر آئے، اس کے بعد فلمی دنیا کے لوگ آئے، پاکستانی ججز اور وکلا کا ڈیلیگیشن گیا ہے. لیکن ہم کو قریب نہیں لا سکتا. قریب لانے والی دو شخصیتیں، ایک ہمارے چینل، دوسرا علماء مشائخ. ان کے ماننے والے یہاں ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. اگر جرمنی ایک ہو سکتا ہے، یورپ ایک ہو سکتا ہے، ان کی لینگویج الگ ہے، ان کا فرق الگ ہے، ان کے مذاہب الگ ہیں. ہندوستان پاکستان کا مذہب جیسا، ایک جیسا، صوفیوں جیسا کلچر ہے، ایک زبان ہے. میں چاہتا ہوں پاکستان کے ڈیلیگیشن میں یہاں کے مشائخ وہاں جائیں، وہاں کے مشائخ پنڈت یہاں آئیں، مل بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کے دلوں کی دوریاں دور کر سکتے ہیں. میری دونوں گورنمنٹ سے اپیل ہے
کہ مشائخوں کو بھی ایک مرتبہ ٹی وی چینل کے ذریعے اکٹھا کیا جائے اور ٹاک کی جائے. دنیا کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, خانقاہی نظام لاگو ہو سکتا ہے, خانقاہ لوگ آئیں. میری دعا ہے کہ میری اس میسیج کو پوری دنیا کے لوگ, انڈو پاک کے مشائخ, سیاستداں, وکلا سن کر اس پہ اتفاق کریں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر بہت بڑی دیگیں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ دیگیں کہاں سے آئی ہیں اور یہ اس میں کتنا کھانا پکتا ہے اور کس کے لیے ہے, اس کا تو مجھے تفصیلاً جو ہے وہ بیان فرمائیے. دیکھیں, بادشاہ غریب نواز عند الولی بار بار آپ نے ریپیٹ کیا ہے, تو غریب نواز کی بارگاہ میں ہر مذہب و ملت کے لوگ آ کر حاضری دیتے رہے. بے شک بے شک. پہلا سوال انہوں نے مجھ سے کیا کہ باتوں کے اندر کہ یہ جو دیگ ہے اور یہ اس کے لیے کیا ہے, بادشاہ اکبر جو تھا اس کے اولاد نہیں ہوتی تھی. وہ عطائے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دعا مانگی, دیتا بارے تعالی ہے. میں پھر عرض کرتا چاہتا ہوں, اس نے کہا اے اللہ کے ولی, لوگ مجھے جہاں پناہ کہتے ہیں, اے اللہ کے ولی, لوگ مجھے ذل الہی کہتے ہیں, اے اللہ کے ولی, تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. میرے کان میں باپ کہنے والی آواز نہیں آئی. اکبر کے بیٹا جہانگیر پیدا ہوا, اس وقت کیپٹل ہمیشہ مغلوں کے دور میں دہلی رہا ہے, آج بھی دہلی ہے. اکبر کے دور میں کیپٹل آگرہ تھا. جب جہانگیر پیدا ہوا, اکبر آگرے سے 350 کلومیٹر پیدل چل کے عطائے رسول کی بارگاہ میں حاضری دی, اور حاضری دے کر ایک دیگ اس کے نے اپنے اس بچے کی منت کے حوالے سے پیش کی. پاکستان میں بھی کافی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, دیگ بنواتے ہیں. ابھی بھی لوگوں نے بھی کہا ہے 120 من کھانا بنتا ہے. صرف وہ جو بارگاہ غریب نواز ہے, وہ غریب نواز وہ ہیں کہ حضور کے دور میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو مار دیا جاتا تھا. جب میرے عطائے رسول اس بر صغیر کے اس پارٹ میں آئے تو وہاں ایک پرمپرا تھی کہ مرد مر جاتا تو عورت کو مرد کے ساتھ ستی جلنا پڑتا تھا. غریب نواز نے آ کے اس پرتھا کو ختم کی اور صوفی بنے. اس دیگ کے اندر 120 من چاول بنتے ہیں, پکتی ہے, پوڑیاں لگا کے لوگ کپڑے گرم پہن کے نکال کر تقسیم کرتے ہیں سیڑھیوں سے, اور ہم تم اس دیگ کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے, لیکن جو اکبر کے دور سے لوگ چلے آ رہے ہیں وہی نکال کے تقسیم کرتے ہیں. آج بھی وہ دیگ تقسیم ہوتی ہے. اللہ اکبر. عام آدمی اس دیگ میں سے کھانا نکال کے نہیں بانٹ سکتا. اس وقت کی ہی جو نسل چلتی آ رہی ہے, یہ انہی کے ذمہ کام لگایا گیا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا پیر صاحب کہ آپ وہاں پر دن رات صبح شام ایک خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے, لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے, لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے, اپنی منتوں کے لیے, مرادوں کے لیے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی جو کئی سو سال ہو گئے دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے, لیکن درباروں پہ آج تک رونق ہے. ہماری آنے والی نئی نسل کے لیے کچھ ایسا تو سمجھا دیجئے کہ یہ اتنی سی بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے. دیکھیں, جتنا بڑا آستانہ بر صغیر انڈو پاک میں اجمیر شریف ہے, سچ ہے, اسی بڑا ایک آستانہ اس زندہ دل شہر لاہور کے اندر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں قیام فرماتے ہیں. میرے جد اعلیٰ جس وقت اس راستے سے گزرے, ایسا کہتے ہیں کہ ندی تاریخ ہر 100 سال کے بعد بدلتی ہے, اور ایسا کہنے سننے میں بھی آیا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد کوئی بیماری بھی آتی ہے. تو ندی نے رستہ بدلا اور حضرت داتا صاحب کے مزار کو بہا کے لے گئی, لیکن آپ کا جسم اثر وہیں رہا. جب میرے جد گزرے تو ان کی نظر پڑی تو اپنے ہاتھوں سے داتا صاحب کا مزار بنایا, 40 دن چلہ کشی کی, اور آپ نے داتا کا لفظ غریب نواز کا دیا ہوا ہے. داتا کا مطلب ہے دینے والا. آج بھی کئی حکومتیں چلی گئی, نواز شریف کی, جنرل ضیاء الحق صاحب کی, ایوب خان کی, لیکن داتا کے ہاں سے, انگریزوں کے ہاتھ داتا کا وہی کام ہے. ہماری جو نئی جنریشن ہے, اللہ کے رسول کے حوالے سے, اولیاء اکرام کے حوالے سے میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ رات کے وقت بارگاہ داتا میں حاضر ہوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, پیار سے جاتے ہیں, لیکن دین کا معاملہ, آخرت کا سودے کی بات نہیں کرتے ہیں. دل میں یہ توقع ہوتی ہے کہ داتا صاحب کے پہنچ کے بریانی کھانی ہے,
लंगर खाना है। आप दाता की बारगाह में चले जाओ, सही। 24 आवर लंगर मिलता ही मिलता है जी। बराए इस मेहरबानी के 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, दुआ मांगे, दुनिया भी मांगे, आखिरत भी मांगे हक है। और लंगर भी मांगे। हाँ। लंगर, मेरे यहाँ एक डेलीगेशन 2019 में एक डेलीगेशन अमेरिका से आया था, अच्छा। कोरोना से पहले। सही उसने आके ये देखा और कहने लगा ये निजाम कौन चलाता है। सही हम तो अपनी जो लंगर की दुकानें शहरों में लगा रखी थी वो बंद कर रहे हैं। सही। आप कहते हैं 800 साल से ये परंपरा चली आ रही है। जब उन्होंने इस लंगर को देखा, इमेजिनमेंट देखा, तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि कब्र राज करती है। अल्लाहु अकबर। मैंने उनको समझा के कहा, देखें आखिरी वैसराय जो अंग्रेजों का आई थिंक 1946 में जब गरीब नवाज का उर्स पाक हो रहा था तो लोगों को पैदल आते हुए अजमेर देखा, बसों की छतों पे, ट्रेनों पे। तो उस अंग्रेज ने पूछा ये कहाँ जा रहे हैं, क्या है मजमा? उन्होंने कहा जी एक अजमेर शी फूड से। वो गोरा था, समझ नहीं पाया, वो समझा कोई महापुरुष बैठे हैं, कोई अल्लाह के वली जिंदा हैं, कोई सूफी हैं। वो भी अजमेर शरीफ आया। उस अमेरिकन डेलीगेशन को मैंने कहा, वो अपनी किताब में लिखता है हम राज नहीं करते हैं, कब्र राज करती है। अभी ये बार बार मेरी बेटी कह रही थी हिंदल वली, हिंदुस्तान के वली। अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया कि हमने हुकूमत नहीं की है, हुकूमत तो ये कब्र करती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल सुल्तानुल हिंद कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को। और देखिए कि अल्लाह वाले तो सिर्फ इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, अल्लाह वाले तो यही मौजूद हैं। और कहा यही जाता है कि वो हमेशा उन लोगों के दिलों में है, उन लोगों की नज़र। अब तीसरी आँख किसी की खुल जाए तो उसको तो नज़र आ जाए, लेकिन ये इतना आसान काम तो नहीं है। ये तो ज़ियारत की बात है, ये तो शर्फ की बात है कि अल्लाह जिसको जो है वो अता फरमा दे। अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूँ कि इस इतने बड़े, मैं इसको लफ्ज़ नहीं कहूँगी, मैं इसे अल्फाज नहीं कह सकती, ये इतनी बड़ी जो सादत है इसको ज़रा बयान फरमा दीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा एक वाक़या बयान कर दूं, फिर दल ले आऊँगा आपको जी। कि मैं 2019 के अंदर उम्रा शरीफ पे गया हुआ था और गुंबद खिजरा के बाहर बैठा हुआ था। डॉक्टर ताहिल कादरी साहब जो इस वक्त बर सग़ीर क्या पूरी दुनिया के अंदर एक मकाम रखते हैं जी। और ख़ास तौर से सुन्नियों के लिए बड़ा अच्छा है। तो बैठे हुए किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बच्चे ने कहा, मैंने कहा इधर आ जाएंगे। वो बच्चा समझा प्लीज़, वो डॉक्टर साहब मेरे पास आए, बड़ी शफकत फरमाते हैं। तो उन्होंने कहा जिस तरह मेरी बच्ची ने मुझे बुलाया उस तरह उन्होंने मुझे प्यार से कहा कि आप मेरे कल एक प्रोग्राम है सारी दुनिया से जो मुख्तलिफ मुल्कों के सदर हैं इंटरनेशनल मिलाजुल कुरान के, वो आए हुए हैं, आपने 2 लफ्ज़ मेरे लिए कहने हैं। सही। डॉक्टर साहब के सामने खड़ा होना, बोलना, तकरीर करना तो बहुत दूर की बात है। बारकैफ फिर उस सरजमीन पर जहाँ शायर कहता है झुक झुक के चलना है, रुक रुक के चलना है, वहाँ बोलना हर एक के बस की बात नहीं है। डॉक्टर साहब के लिए जो मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो आपके लिए बड़े काबिल वो हैं। और गौर से और ध्यान से सोचिएगा कि जब प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा मेरे लिए 2 लफ्ज़ कहें, तो सऊदी अरब के अंदर लोगों की जो वहाँ किताबें हैं छोटी, उनमें लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल जब अर्श पे गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नबी नमाज पढ़ रहा है, कोई नबी सो रहा है, कोई बैठे हुए हैं जाते हुए। उसी तरह अल्लामा इकबाल जब कोनिया रहे हैं तो वहाँ के राइटर, मुसन्निफ, लेखक लिखते हैं कि उस दौर के कि हमने हज़रत जलालुद्दीन रूमी को अपनी कब्र से उठ के अल्लामा इकबाल को दर्स देते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। ये मैंने वहाँ हाजिरी भी दी है और अल्लामा इकबाल का मज़ार कोनिया में मसनवी बना रखा है। अल्लामा इकबाल भी फरमाते हैं सूफी थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो वो अल्लामा इकबाल जिनको 10 जलालुद्दीन रूमी देते हैं, तो मेरा अपना यकीन है, मैंने मदीने में कहा और आज भी कह रहा हूँ, अगर जलालुद्दीन रूमी कब्र से निकल के अल्लामा इकबाल को 10 दे सकते हैं तो मेरा ईमान है कि ताहिल कादरी के लिए इमाम आज़म अबू हनीफा उनको 10 दे सकते हैं। जिस तरह से वो बोलते हैं, करते हैं, आने वाला वक्त हमारे लिए है। और बार बार मैं इस मौजू पे बात करता हूँ, जिस वक्त वो यहाँ काम कर रहे हैं तसव्वुफ़ के वाले से मेरी और मेरी खानका की जानिब से उनको और इस टीवी के ज़रिए
ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بالکل، ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ ان کو مبارکباد۔ آپ نے اتنے جو ہے وہ بڑے الفاظ استعمال کیے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اتنا سوچ سمجھ کر آپ نے جو ہے وہ اتنا بڑا لقب سے ان کو جو ہے وہ نوازا ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، یہ بہت بہت بڑے الفاظ ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب ہم ذرا آ جاتے ہیں عطائے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم ذرا اس کو تفصیل سے جو ہے وہ آپ بیان فرما دیجئے۔ دیکھیں، آج کا دور ہر آدمی چاہتا ہے مرید بن جاؤں، مرید بنتے کروڑ پتی بن جاؤں۔ میری مریدی جو ہے وہ کروڑ پتی لکھ پتی کی نہیں ہوتی ہے، یہ سودا ہوتا آخرت کا۔ جب روز محشر ہوگا، پیر کی پکڑ مضبوط ہے، جو ہماری نسبت ہے وہ نسبت پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ روز محشر ہوگا ہم اپنے جد سے کہیں گے حضور یہ ہمارے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج لوگوں کا وضو نہیں ٹوٹتا، پیر بدل دیتے ہیں۔ غریب نواز کے پیر تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے سرکار۔ سبحان اللہ۔ آپ سفر کرتے تھے، آج تو یہ نہیں ہے فلائٹ میں بیٹھے پہنچ گئے جدہ فلائٹ، اس دور کے اندر سفر کرنا ایک بہت بڑا کام رکھتا تھا۔ نہ موبائل تھا، نہ کلومیٹر لکھے ہوتے تھے، نہ سڑک۔ سرکار غریب نواز کے مرشد کو دودھ کی بڑی طلب ہوا کرتی تھی، جب دودھ مانگتے تو جنگل میں بڑا مشکل ہو جاتا تھا میرے جد اعلیٰ کے لیے۔ آپ نے ایک شہر سے انگیٹھی بنوائی، اس پہ کوئلے ڈالے، اس کے اوپر دودھ رکھ کے گرم لے کے سر پہ چلتے رہے۔ یہ پیری مریدی کا مسئلہ ہے، جب چلتے رہے تو پہلے آپ کے اس گرمی سے بال جل گئے، پھر اس کے بعد آپ کی کھال جل گئی۔ جب وہ کھال جل کے گرمی ہڈی تک پہنچی تو مرشد نے کہا اب تم کامیاب ہو گئے۔ آپ کائنات کے مالک، نبیوں کے سردار، آقا انعامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور دعا مانگی، اے بار تعالیٰ، اے اللہ کے رسول معین الدین کو قبول فرما، اے بار تعالیٰ، اے اللہ کے رسول معین الدین کا نام دنیا میں روشن کر دے، اے بار تعالیٰ میری قبر دنیا سے مٹا دے، میرے معین الدین کی قبر کو روشن کر دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ندا آئی، معین الدین کو حاضر کرو۔ اس وقت جہاں یہ ندا آئی، جہاں پیشی تھی، وہاں معین الدین حبشی بیٹھے تھے، معین الدین عطار بیٹھے تھے۔ دوڑ کے پہنچے، فرمایا معین الدین نہیں، معین الدین ہندل ولی عطائے رسول۔ سبحان اللہ۔ یہ لقب خانقاہ کی بارگاہ سے نہیں، حضور کی رسالت مآب کی بارگاہ سے آپ کو ملا ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ آپ کی قبر پوری دنیا میں روشن ہے۔ گورا لکھتا ہے ہم راج نہیں کرتے ہیں، ایک قبر راج کرتی ہے۔ آپ کے جد نے فرمایا تھا میری قبر دنیا سے مٹا دے۔ آپ کی قبر جنت المالا میں تھی، جہاں اب وہ پل بن گیا ہے اور سعودی عرب نے اس کو ہٹا دی ہے، اور پوری دنیا میں تو یہ شیخ کامل کی نظر ہے جو عطائے رسول اس مقام پر پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عطائے رسول ہے، اور جہاں عطائے رسول ہو ان کی محفل میں بیٹھنے والے بزرگان دین اور انبیاء اولیاء اکرام، اتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ پیر صاحب، کیا ہوا ایسا کہ ہم اپنی نئی نسل کو سمجھانے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ پیران پیر دستگیر، انبیاء اولیاء اکرام، ان کی حالات زندگی، ان کے واقعات ہم نے کیوں نہ اپنے سلیبس میں شامل کیا؟ کیوں نہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ سٹوریاں جہاں جنوں بھوتوں کی سنائیں، وہاں کیوں نہ ہم نے جو ہے وہ سٹوریاں اپنے ان ولی اللہ کی سنانے کی جو ہے وہ کوشش نہ کی؟ کیوں والدین نے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کا فقدان جو ہے وہ دیکھنے کو ملا کہ آج کے ہماری جو نئی نسل ہے وہ اپنے رشتوں کا خون کر رہی ہے اور خون کے پیاسے ہو گئے ہیں؟ نہ بہن بھائی کا ہے، نہ بھائی بہن کی ہے، نہ ماں باپ کی عزت ہے، نہ ماں باپ کی تکریم ہے، نہ ادب ہے، نہ لحاظ ہے۔ اور پھر جب اس طرح سے جو ہے وہ کوئی با ادب جو ہے وہ شخصیت تشریف لے آئیں تو ان کے ادب کا بھی کوئی خاص لحاظ نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو بے ادبی کی ایک کیفیت پھیل گئی ہے، اس میں قصوروار کون ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے سوال بڑا ٹیپیکل کیا ہے، اور اس وقت حالات کے حساب سے اس پہ جواب دینا بڑا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اور میں اپنی خانقاہ کی جانب سے اس سوال کو پوری طرح سے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے خانقاہوں کے اندر اپنا نظام ہوتا تھا، خانقاہوں کی اپنی درسگاہ ہوتی تھی، خانقاہوں کا اپنا لنگر ہوتا تھا، خانقاہوں کے بچے اور عوام الناس کے بچے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت اوقاف نام کا کوئی ایسا کردار ادا نہیں کرتا تھا۔
آج کل خانقاہوں نے اپنے معیار کو گرا لیا، اوقاف قابض ہو گیا، خانقاہ کے اندر دستگاہیں بند ہو گئیں، کرائے کے امام آ گئے، خانقاہوں کے بچوں نے پڑھنا لکھنا تعلیمات کم کر دی، اگر کر بھی رہیں تو یورپ، امریکہ، دوسرے ممالک میں جا کے، اور اس وقت خانقاہی نظام سے یہ تھا کہ خانقاہی نظام کے امام، پیر حضرات، مشائخ سنت اور سنت رسول کے حساب سے ادب احترام سکھایا جاتا تھا، وہ بچے پڑھ لکھ کر اور عوام الناس کے بچوں کے ساتھ ان خانقاہی بچے پڑھ کر ایک میسیج جاتا تھا۔ دیکھیں ہمارے اس زمانے میں 47 کے پہلے یا راجہ مہاراجاؤں کے دور میں بچوں کی تربیت توائف کیا ہوتی تھی؟ توائف لفظ برا نہیں ہے، توائف ان بچے کو اپنا بچہ اپنے مالک کو سمجھ کے تربیت دیکھتا تھا، اور کوئی غلطی کوتاہی ہوتی تھی تو آگے پہنچا دی جاتی تھی۔ آج کل معاشرہ، ٹی وی، اس نے ہمیں اتنا وہ کر دیا کہ سلسلہ چشتیہ صرف ایک واحد سلسلہ ہے جہاں ادب سکھایا جاتا ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذوق سے فرماتے ہیں کہ صاحب مزار کا سجادہ، گدی نشین، مجاور، جاڑو کش جب باہر جاتا ہے تو صاحب مزار کاربن سے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جو اس کا ایکسیلنسی ہے، مجاور، گدی نشین، لوگ اس سے التجا کرتے ہیں اور فیض وہ صاحب مزار کھڑے ہو کے دیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں 14 سال میں نے اپنے پیر کے جوتے اٹھائے، جوتے بیچے نہیں، جوتوں کی دکان نہیں لگائی، اٹھائے، جب پیر کی بارگاہ میں بیٹھنے لگا 14 سال بعد تو پیر نے پردہ کر لیا۔ خدا کی قسم جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر وہ 14 سال پیر کے ساتھ بیٹھتے تو عرش اور فرش کو بتا دیتے۔ تو خانقاہی نظام آج بھی موجود ہے، لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اس وقت بر صغیر میں اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ خانقاہی نظام کر سکتے ہیں۔ ہمارا میسیج، ہمارا پروگرام قوالی کے ذریعے ہوتا ہے، صوفیوں کا کلام ہے۔ غریب نواز نے دین اسلام جو پھیلایا ہے وہ بر صغیر میں اس خانقاہی نظام سے کیا ہے۔ چھوٹی سی بات نظر کر دوں آپ کے کہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی، آپ کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوشی، ان کے مرید حضرت بابا فرید زود الانبیاء، ان کے مرید حضرت محبوب الہی، ان کے مرید صابر صاحب۔ صابر پاک جو ہے سلسلہ چشتیہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کا سلسلہ پاکستان میں بڑا ہے، تو جو لوگ ان کی نسبتوں سے رکھتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے حضرت امیر خسرو، وہ اپنی یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، اپنی سی ڈی بس انہیں سنتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیر سے عرض کیا، سائیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا، خسرو جس دن اس بات کا راز کھل جائے گا، تیرے اور میرے بیچ میں جو ہے محبت، اس میں کمی آ جائے گی۔ اکثر جب امیر خسرو محبوب الہی کی بارگاہ میں جاتے تھے تو سوال کر، ایک دن کہا جاؤ خسرو حضور کی بارگاہ میں میرا مقام دیکھو۔ کیفیت طاری ہوئی، حضرت محبوب الہی کی مرید حضرت امیر خسرو حضور کی اس خانقاہ، اس کچہری کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، کائنات کے مالک کے دیدار ہوتے ہیں۔ خسرو سے پوچھا جاتا ہے، خسرو کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میرے شیخ کا مقام۔ نبی کے نور کا تاب ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا ہے۔ جب خسرو نبی کا نور دیکھتے تھے آپے سے باہر ہو جاتے، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری، حتیٰ کہ 7ویں منزل تک یہی سوال، یہی جواب ہوتے رہے۔ 7ویں منزل میں دیکھتے ہیں حضور کی کچہری لگی ہوئی ہے، میرے جد اعلیٰ غریب نواز ایک طرف تشریف رکھتے ہیں، کائنات کے مالک بیچ میں ہیں، برابر میں محبوب الہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ مرید پیر کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، یہاں مرید کی وجہ سے پیر پہچانا جا رہا ہے۔ محبوب الہی پوچھتے ہیں، حضرت امیر خسرو پوچھتے ہیں اپنے پیر کے لیے، کائنات کے مالک سے میرے شیخ کا مقام۔ آپ فرماتے ہیں حضور کہ میری کچہری میں تمہارا کلام پڑھا گیا تھا، نمی دانم۔ سبحان اللہ۔ جب ہم نے پوچھا یہ کس کا کلام ہے، کس کے بالکے کا لکھا، کہا محبوب الہی، کہا محبوب الہی کو حاضر کرو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شخصیت کہ جیسے یہاں بیٹھک لگتی ہے دنیا میں، جو بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، بڑے اس میں انبیاء بھی ہیں، بڑے اس میں جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، بڑے عالم دین بیٹھتے ہیں، اسی طرح یہ بیٹھک جو ہے وہ عرش پہ لگتی ہے. جی بالکل لگتی ہے، جی بالکل جہاں پر یہ سارے جو ہمارے انبیاء اولیاء کرام ہیں، پیران پیر، دستگیر، سب لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور سب کے الگ مقام ہوتے ہیں اور جلوہ افروز ہوتے ہیں میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. تو یہ منظر ایک عام آنکھ، ایک عام انسان تو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے تو انسان کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ آج کے دور سے آپ مطمئن ہیں؟ یہ دور کیا آپ کو آخری دور کی نشاندہی معلوم ہوتا ہے؟ کیا 1400 سال پہلے جو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آخری دور کا انسان ایسا ہوگا، آخری دور میں رشتوں کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس طرح پامال کی جائے گی، جھوٹ کا بازار گرم ہوگا اور سچ بولنے والے کی کوئی عزت اور قدر نہیں ہوگی، لوگ اسے پاگل کہیں گے، یہ وہی دور ہے؟ دیکھیں جی یہ بالکل وہی دور ہے، اور شاید میرا خیال ہے آپ اس مقام پہ پہنچی ہوئی ہیں، جو سیڑھی ہے وہاں پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ جو ٹی وی کا معاملہ ہے، علاوہ برائی کے کچھ نہیں ملتا ہے، نقصان کے کچھ نہیں ملتا ہے، لوگوں کی سوچ نہیں ہوتی ہے. تو جس بارگاہ سے میں آیا ہوں اس بارگاہ کا آج بھی فیضان جاری ہے، آج بھی فیضان جاری ہے اور رہتی دنیا تک فیضان جاری رہے گا. پیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جب یہاں تشریف لائے پاکستان میں تو آپ کے تو شیڈیول میں ملاقاتیں ہوتی ہوں گی، لیکن کچھ ملاقاتیں آپ کے شیڈیول میں نہیں بھی ہوتی ہوں گی، جیسے مجھ سے ملاقات آپ کے شیڈیول میں نہیں تھی، میرے پروگرام آپ کے شیڈیول میں نہیں تھا. جب ایسی کوئی چیز یا ایسی کوئی بات آپ کو بظاہر دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے، اور آپ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں نے آنا ہے اور پہنچنا ہے اور پہنچ جاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی میں یہاں آیا نہیں ہوں، میرا دل مطمئن کرنے کے لیے یہ سوال ہے. نہیں میں یہاں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں. نہ میرے پاس آپ کا ٹیلی فون نمبر تھا، نہ میں آپ کو جانتا تھا. اور میں خاص طور سے ٹی وی سے بچنا چاہتا ہوں کہ یہاں سوالات مختلف لوگ کر لیتے ہیں، کہیں پاؤں پھسل ہی جاتا ہے، ملک کے خلاف ہو یا اندر ہو، تو وہ اس لیے بچتا ہوں. لیکن مجھے امید تھی کہ مجھے بھیجا گیا ہے. 2 مرتبہ میرا مائنڈ چینج کیا ہے، پھر بھی میں نے کہا نہیں، کسی لیڈیز نے کہا ہے. اور یہ ہمیشہ لوگوں کے اعتماد میں میری بیٹیاں، بہنیں، مائیں گھوم جاتی ہیں، لوگ ان کو ہر طرح سے لوٹ لیتے ہیں. تو ان کی توقعات اس مرد سے، اس صوفی سے، اس سجادے سے یہی توقع ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، میری آواز مان لیں گے. میں مجبوری سے وہاں آیا ہوں، آدھا گھنٹہ لیٹ بھی پہنچا ہوں یہ چینل، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہیں بلایا، بھیجا گیا ہوں. اور یہ کرشمہ سمجھ لیں کہ نہ میرا آپ جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتی ہیں، میں بے ساختہ آپ کے آگے چلا آیا ہوں. ہر لوگ اس طرح نہیں جاتے ہیں، لیکن عطائے رسول کی مرضی تھی، اس چادر کو اس ٹی وی سے فیض جاری کرنا تھا قائم. لوگ دھیرے دھیرے چلتے ہیں، اللہ آپ کو صبر دے. اور جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا، یہ بڑی ہاٹ سیٹ ہے، کانٹوں بڑا تاج ہے، لوگوں کے سوالات ہر چیز پہ لوگ تنقید کرتے ہیں. میری لوگوں سے ایک ہی التجا ہے کہ جس جگہ جائیں وہاں اچھائی ڈھونڈیں، برائی نہ ڈھونڈیں. اس سے اٹھ کے جانے کے بعد آپ شراب پی لیں، جوا کھیل لیں، وہ الگ ہے. اس جگہ سے اٹھنے کے بعد اچھی چیز لیں اور غیبت نہیں کریں. اس نے کپڑے ایسے پہن رکھے تھے، اس کی لینگویج یہ تھی، یہ غیبت ہے، اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے نزدیک آ جائیں گے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نئے نسل کو اس سے محفوظ رکھے. اور آج ہر طرف یہی دورہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حق اور سچ کا جو ہے وہ کس طرح بیان فرما رہا ہے یا بیان کر رہا ہے یا کیا ہو گیا. یہ چیزیں جو ہے نا پیر صاحب یہ بڑھتی جا رہی ہیں. وہی آخری دور کی نشاندہی اور غزوہ ہند کی نشاندہی جس کے بارے میں آپ نے بھی فرما دیا، اور ہمارے بہت سے جو ہے وہ پریڈکشنز بھی اس چیز کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں. لیکن آپ بڑی شخصیت جنہوں نے اپنے الفاظ میں اس چیز کا مزید جو ہے وہ اس کو کلیئر کر دیا یہاں پہ آ کے. آج سے پہلے مجھے جو ہے وہ یہ شرف حاصل نہیں تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کا جو ہے وہ میں انٹرویو کروں اور میرے ساتھ جو ہے وہ شامل حال ہوں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم اور فضل کے بعد ہی اولیاء اللہ کی نظر کرم آپ پر ہوتی ہے. اتنا آسان کام تو نہیں ہے. اس کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، لیکن حق اور سچ کی جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ حق اور
सच की जंग में जो बंदा अकेला खड़ा हो उसे अल्लाह अकेला नहीं छोड़ता, उसके साथ फिर औलिया अल्लाह जो है वो उनकी ताकत शामिल हो जाती है। और ये मेरा मानना है, ये मेरी आजमाई हुई बात है। और आज का प्रोग्राम इस चीज़ की तस्दीक है कि मैं पीर साहब को नहीं जानती थी और मैं पीर साहब से कोई ताल्लुक़ मेरा नहीं था। जब ये पाकिस्तान आए हैं, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि पीर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर नबीहा ऐसा ना हो कि आपके प्रोग्राम में ना आएँ और ऐसे ही वापस चले जाएं। मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूँगी, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। और जब रात पीर साहब ने मुझे ये कहा कि बेटा मैं बहुत दूर हूँ, मेरा आना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, पीर साहब ने ख़ुद से नहीं कहा, मेरी उन दोस्त के थ्रू ही जो है वो उन्होंने बात की, तो मैं बड़ा उदास हो गई थी। और यकदम मेरे जहन में ये आया कि ठीक है अल्लाह जो आपकी मर्ज़ी, आपने मुझे जिस हाल में भी रखा मैंने कभी शिकायत नहीं की। इस बात के बारे में भी मैंने इसको कबूल कर लिया। और उसके फ़ौरन थोड़ी देर बाद ही पीर साहब की कॉल आती है और वो फरमाते हैं कि मैं आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो। ये है वो बात जिसने मेरे ईमान को, जिसने मेरी बात को, मेरी चीज़ को और मज़ीद ताकत फराहम की कि जब अल्लाह के वलियों के घर से सज्जादा नशीन तशरीफ़ लाते हैं तो वो उतने ही मोतबर और मोहतरम हैं हमारे लिए, एहतराम के काबिल हैं कि उन्हें तो खुद ही पता चल जाता है कि जैसे अल्लाह वालों को दिलों के हाल का मालूम होता है, अल्लाह को दिल के हाल का मालूम है, तो वहाँ पे भी ये बातें पहुँच जाती हैं। अच्छा ये फरमाइएगा पीर साहब कि आज सवाल सारे ख़त्म हो गए मेरे पास, आपकी इतनी बड़ी शख्सियत मेरे सामने है कि मैं ये समझ रही हूँ कि आज से पहले कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आया कि मैं बोल ना सकूं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे पास सवाल नहीं है। मुझे बताइएगा कि एक इंसान ने अगर अपने आप को सही रास्ते पे लेके चलना है, सीधे रास्ते पे लेके चलना है, तो दर किसका थामना चाहिए? ये पीरी फ़कीरी मुरीदी जो है, इसका असल कॉन्सेप्ट क्या है? जगह जगह हमें पीर नज़र आते हैं, हम उनकी मुरीदी में चले जाते हैं, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। इसको समझाने का कोई आसान तरीका बता दें। देखें जी, इस वक्त ये दौर जो है इसमें 90% नकली जाली हर चीज़ होती है। लोग दसगाहें खानकाहों में जाते हैं सही और वहाँ अंधेरे में ढूंढते हैं। मैं पाकिस्तान आया हूँ, यहाँ ख्वाजा साहब की औलाद भी मुझे मिली, ख्वाजा साहब के सज्जादा नशीन भी यहाँ मिले। मैं तंग आ गया हूँ कि भैया आप सज्जादे हो तो वहाँ आओ, आपकी जगह हम 47 में छोड़ आए थे, ख्वाजा साहब की औलाद मिली, हम उस आस्थाने से वाबस्ता हैं। जो फ़ख्र ग़ुलामी में है वो औलाद और सज्जादा नशीन में नहीं है। 800 साल से मेरे जद वहाँ ड्यूटी देते आ रहे हैं। अकबर ने हमें जागीरें दी 800 साल से वहीं दे रहे हैं। और उस आस्थाने को हमने सर्दी गर्मी बरसात 42 की जंग 47 71 और आज भी हम भुगत रहे हैं उस आस्थाने में। लोग यहाँ आने के बाद बड़ा मुझे मालूम पड़ता है, कोई कहता है जी मैं सज्जादा नशीन हूँ, लिखते हैं सैयद खान। बताइए गरीब नवाज सैयद थे, खान थे, खान तो सैयद बन सकता है, सैयद खान नहीं बन सकता है। तो पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं इस तरह के, लोग आस्थानों से वाबस्ता हैं। अपने शेख को उसी वक्त फैज़याब हो सकते हो उस शेख के अंदर खुदा की झलकें देखें। वो शेख नमाज नहीं पढ़ता है, उसकी नमाज की क्रिटिसाइज नहीं करता है, शेख क्या करता है वो उसके अमाल हैं, उसकी निस्बत हो, जहाँ से आस्थाना से फैज़ हो, मुरीद हो। शेख को एक हिंदू 150 रुपए की मूर्ति लाता है, शरई तौर से सब खारिज करता हूँ मैं, लेकिन सुबह उठ के नहा के उस 150 रुपए की मूर्ति के आगे साफ दिल होकर इल्तिजा करता है। देता कुछ नहीं होगा वो, लेकिन उसकी इल्तिजा आपके सब लोग हैं। दाता साहब का मज़ार, बाबा फरीद का मज़ार, कलंदरबाद, मेर अली शाह साहब का मज़ार, दमनी वाली सरकार, किसी भी एक आस्थाने में पाबंदी कर लें, एक वक्त की नमाज की पाबंद कर दे, एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के तहज्जुद पढ़ें, फजर की नमाज पढ़ें, लोगों के साथ बैठें, तौबा तिल्ला करें, इल्तिजा करें, खुदा खुद सुन लेता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी एक दर को बंदा थाम ले तो दर दर भटकना नहीं पड़ता। मैं सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग उठ के दाता साहब हाज़िरी देती थी, मुझे आज भी याद है। पूरा साल 1.5 साल मुझे कुछ नहीं था मेरे पास, और मैं सिर्फ सुबह उठकर जो है वो दाता साहब हाज़िरी देती थी। और मेरा एक ड्राइवर था जो इस खुशी से उठ के आता था कि मैं बाजी को जाके उठाऊं।
اور ہم چلیں کہ اکثر اوقات میرا نہیں بھی جو ہے وہ دل کر رہا ہوتا تھا، مگر اس کی وجہ سے مجھے جانا پڑتا تھا، اور وہ کس خوشی سے جاتا تھا کہ مجھے داتا صاحب کے پاس جا کر اپنی بات کروں گا تو مجھے اللہ جو ہے وہ میری بات سن لے گا، کیونکہ ایسے تو میں گناہ گار بندہ ہوں، میری بات نہیں سنی جا رہی۔ تو آپ یقین کیجئے کہ جو ایک در کا ہو جاتا ہے اس کا ہر در سے کنیکشن جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ والے جو ہے وہ اس کو تھام لیتے ہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ دل سے حاضری دیں۔ اور آج تک مجھے پیر صاحب آج آپ کے سامنے بات شیئر کر رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا جب میں داتا صاحب حاضری دینے کے لیے جاتی ہوں تو کہاں سے جو ہے وہ دروازے کھل جاتے ہیں اور کہاں مجھے جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ اندر لے کے جایا جاتا ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ میں چاہوں گی کہ آخری جو ہے پیغام آپ کا جو اس پروگرام کے تھرو جو آج کے دن کے حوالے سے اور اس چادر مبارک کے حوالے سے آپ جو ہے وہ دینا چاہیں، ذرا بتا دیجئے کہ یہ چادر دوبارہ سے جو جہاں جانی ہے آپ اب اس پروگرام کے بعد جو ہے وہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ چادر جو ہے وہاں پہ پہنچائی جائے گی، اس حوالے سے بھی مجھے بتا دیجئے تاکہ پھر ہم پروگرام کے اختتام کی طرف آئیں۔ پچھلے دنوں میں گورنر صاحب کے پاس گیا ہوا تھا جی، چوئی سرور صاحب سے میرے بڑے پرانے مراسم ہیں جی، اور یہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے ہیں گلاسگو سے، میرے کہنے سے انہوں نے ہاؤس آف آرڈر میں ربیع الاول شریف کا پروگرام بھی کروایا تھا جی۔ وہاں اتفاقاً یہاں کے کچھ ایک دوسرا ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے کسی لوگوں کے سفارش کے نہیں آیا تھا، مجھے چائے پہ گورنر صاحب نے مدعو کیا تھا، گورنر صاحب کو آنے میں دیر ہو گئی، وہ ڈسکس کرنے لگے اور حالات مزارات اولیاء اکرام کی باتیں کرنے لگے۔ یہاں کی جو بڑی مسجد ہے ان کے نائب خطیب تھے، وہ مجھے کہنے لگے سو باتیں کرتے کرتے، میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، داتا صاحب کچھ بھی نہیں دیتا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے اس داتا کا کہ اس کے جوتوں کا ٹھیکہ جہاں چپلے رکھتے ہیں لوگ ریزرو کرتے ہیں، اس سے 5 یا 10 روپے پر چپل لیتے ہیں، اس کا سالانہ انکم 7.5 کروڑ، اس 7.5 کروڑ سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، میرا داتا یہ دیتا ہے، مانو تو سب کچھ ہے، نہیں مانو تو کچھ نہیں ہے۔ یہ چادر عطائے رسول کی بارگاہ سے ہے، لوگ خانہ کعبے کا غلاف چومتے ہیں، چشتیوں کے خانہ کعبے سے ہی آیا ہوا ہے، یہ زود الانبیاء کی بارگاہ میں چلے گا۔ کل میرا پروگرام محفل سما کا جو کہ بڑا پاپولر ہے، مورے انگنا معین الدین کے نام سے، قریب 16 کروڑ لوگوں نے اس کو 2 سال میں دیکھا ہے۔ وہ میں 3 دسمبر کو گجرانوالہ میں ہوتا ہوں، میں سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، خاص طور سے میری بیٹی، اللہ اس کے دلوں کی تمناؤں کو پورا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، ذہنی سکون دے، عزت کی زندگی عطا فرمائے، حاسد و ظالموں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں اس ٹی وی چینل کے ذریعے سارے لوگوں کو جو ٹی وی چینل کے لوگ ہیں عطائے رسول کی بارگاہ کی دعوت بھی دیتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، ہر بلا پریشانی سے محفوظ رکھے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرمائے، جو لوگ غریب نواز کی نسبت سے مجھ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، محبین، عقیدت مند، عاشق، غلام چاہنے والے، ان کے دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، ہم سب کو حضور کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرمائے، مولا کائنات کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرمائے، غوث الورا کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرمائے، خواجہ بزرگ کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور ایک کرے، بار الہ عالم اسلام پہ کرم اور رحم عطا فرما، پوری دنیا سے بیماری سے نجات عطا فرما، اس ملک میں جو ڈینگی پھیلا ان سے محفوظ عطا فرمائے، جو دوران کرونا مشائخ علماء بہت سے محبین عقیدت مند دنیا فانی سے چلے گئے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، لواقین کو صبر جمیل عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو والدین کو آپ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور ایک کر دے، میری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لے۔ میں اس چینل کے لیے دعا گا ہوں، اس کو بھی پر لگا دے بار الہ اپنے حبیب کے صدقے میں، یا معی احمد مرسل کی رسالت کے لیے، یا معی شبر و شبیر کی عظمت کے لیے، یا معی حضرت خاتون قیامت کے لیے، یا معی غوث الثقلین کی سخاوت کے لیے، اس چینل کے جتنے محبین دیکھنے والے ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے، پنجتن پاک کے لیے، بغیر دابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانے شکستہ رات و کشتی، باغ کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین، مدد کن یا معین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقین محمد
وعلیہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ میری والدہ کی صحت کے لیے بھی دعا فرما دیجیے، وہ شو دیکھ رہی ہیں اس ٹائم اور مجھے احساس ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کہا تو وہ مجھ سے شکایت کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین، ان آمین۔ کی والدہ کو ان کی خوشیاں نصیب عطا فرمائے، آمین۔ ان کی والدہ کا سایہ ان کے سروں پہ رکھے، آمین۔ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے والدین بیمار تو شفائے کاملہ عطا فرما دے، آمین۔ جن کے والدہ دنیا فانی سے چلیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، آمین۔ والدین بچوں کی خوشیاں نصیب عطا فرما دے، آمین۔ بچوں کو والدین کی خوشیاں نصیب عطا، بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال عطا فرما دے، ذہنی سکون عطا فرما دے، آمین۔ یا رب اللہ تیری بارگاہ میں ہم التجا ہیں، ہماری دعا قبول اور مقبول فرما دے۔ آمین، السلام ثم علیکم آمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ تشریف لائے اور اس مبارک چادر کی زیارت بھی میرے پروگرام میں کروائی گئی، جو اب اس کے بعد پیر حضرت جناب صاحبزادہ محمد بلال احمد چشتی اجمیری جو ہے اس کو لے کر پاک وطن شریف جائیں گے اور وہاں پر یہ چادر مبارک جو ہے وہ چڑھائی جائے گی۔ یہ جوڑا جو پہلے ہم نے دیکھا، اس کی سعادت ہمیں جو ہے وہ نصیب ہوئی، یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ آج کا پروگرام جو باعث سعادت بھی ہے اور بابرکت بھی ہے، میں چاہوں گی کہ ناظرین اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس پر آپ کمنٹس بھی کریں، اور اس دعائے خیر میں جو ہم نے پروگرام کے آخر میں کی، جو کہ سجادہ نشین اجمیر شریف سے تشریف لائے ہیں انہوں نے کی، میں چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ اس پروگرام میں میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ کل انشاءاللہ پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ زندگی میں بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، انسان کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے، دکھ اور تکلیف زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دیں، کیونکہ اس کی معافی نہ اس دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان، اللہ نگہبان۔